बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास और इस वक्त जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, करोड़ों दिलों की धड़कन और पाकिस्तान के सुपरस्टार क्रिकेटर खालिद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती टाइम दिया। कोई ऐसी बात नहीं है, आपकी मोहब्बत है, आपका शुक्रिया। तो सर, जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत से लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि सर आप किस शहर में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम जो थी वो आपने कहाँ से हासिल की? मैं कराची में पैदा हुआ हूँ और इब्तदाई तालीम सब कराची से हासिल की। सही हो गया। कोई बचपन का ऐसा यादगार लम्हा जो आज भी आपको याद हो? बहुत से हैं, बहुत से लम्हात हैं, बस सबसे बड़ा तो क्रिकेट जो है वो मेरा एक सही हो गया। ड्रीम था, जिसमें मैंने खेला और अंडर 19 खेला, पाकिस्तान के हर सतह पे खेला, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता और हर लेवल पे कैप्टनसी की और हर जितने भी डोमेस्टिक और सब टूर्नामेंट है सब मैंने एज ए कैप्टन जो है मेरी कैप्टनसी में जीते। सही हो गया। खालिद साहब, आपने क्रिकेट का आगाज कब किया, यानी किस उम्र में किया और डोमेस्टिक क्रिकेट में कितनी अरसा गुजारा, और इसके बाद अंडर 9 पर इंटरनेशनल, इस तरह से जो है ना, वो सवाल तो एक है लेकिन आपने बारी बारी जो है ना इनका जवाब देना है। क्रिकेट तो मैं बचपन से ही खेलता था। मेरे वालिद को बड़ा शौक था, वो क्रिकेट देखते थे, तो उनको देख देख के जो है मैंने क्रिकेट स्टार्ट की। और बड़ा भाई खेलता था, वो उसके साथ ग्राउंड जाता था, तो मैंने अंडर 14, अंडर 15, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19 और अंडर 21 पाकिस्तान की हर किस्म की एकेडमी, नेशनल एकेडमी, जूनियर, रीजनल, सब एकेडमियाँ जो है मैंने खेली हैं। पाकिस्तान के हर लेवल के जितने भी लेवल्स पे खेला, जो क्रिकेट हो रही है सब पे खेला हूँ। डोमेस्टिक मैंने तकरीबन 10-12 साल, 14 साल खेली है और एज ए कैप्टन खेलता रहा हूँ। कराची डॉल्फिन, कराची वाइट, कराची ब्लूज, कराची जेब्रा, इस तरह सब। सही हो गया। तो आपने अंडर 9 टीम का जो आप कैप्टन थे, वर्ल्ड कप जीता, किस साल में जीता? ये 2004 में बांग्लादेश में वर्ल्ड कप था, वो जीता मेरी कैप्टनसी में। पाकिस्तान ने पहली दफा हिस्ट्री जो है वो चेंज की थी। अंडर 19 में कभी पाकिस्तान जीता नहीं था, तो पहली दफा जो है वर्ल्ड कप जीते बांग्लादेश में। तो खालिद साहब, आपने अपने कैरियर का पहला इंटरनेशनल मैच कब और किसके खिलाफ खेला? पहला इंटरनेशनल मैच मैंने जिम्बाब्वे के खिलाफ फैसलाबाद में खेला 2008-9 में। क्रिकेट का कोई ऐसा यादगार लम्हा जो आप कभी भुला ना पाए? सबसे बहुत सारे लम्हात हैं। जब वर्ल्ड कप अंडर 19 जीता था, वो एक ऐसा लम्हा है जिसको कभी न भुला सकते हैं, न भुला सकेंगे। सही हो गया। तो खालिद साहब, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंतहाई अहम है कि नामूस रिसालत पर आपने एक गुस्ताख के सर की कीमत लगाई, तो आपको अदालत ने सजा सुनाई, तो आपने इस पर क्या महसूस किया? देखें, बात ये, जो केस हुआ वो एक तरफा केस था। वो जिस शख्स ने मुझे किया वो आ, गुस्ताखी कर रहा था पूरी दुनिया में, जो है वो हजूर की नामूस और हजूर के जो है ना गुस्ताखाना कार्टून बनाने का कंपटीशन अनाउंस कर देता है। 2 अरब मुसलमान है पाकिस्तान में, के अलावा पाकिस्तान में 25 करोड़ आवाम पाकिस्तान की है। कुल मिला के 2 अरब मुसलमान पूरी दुनिया में हैं, और उनके दिलों से, उनकी फीलिंग से, उनके जज्बात से वो शख्स खुलेआम खेल रहा था। और हजूर की बात हो तो फिर बात ख़त्म हो जाती है। यहाँ मोहब्बत की बात नहीं होती, यहाँ इश्क की बात होती है। और हमारे सामने अगर कोई ऐसा करे तो हमें उसको रोकने के लिए हर तरह का काम करना चाहिए। तो हर कोई कर रहा था तो मैंने भी किया। सही हो गया। आपने जो उनके सार की कीमत, यानी गुस्ताख के सार की जो कीमत लगाई, वो किसी आलम दीन की स्पीच से मुतासिर होकर लगाई या अपनी तरफ से आपको कोई ख्याल आया? मैंने किसी आलम दीन की स्पीच से सुनकर नहीं लगाई थी। मैं ईमान रखता हूँ, बचपन से मुसलमान घराने में पैदा हूँ। बचपन से मैं जो हूँ दीन को, वालिदैन जब कोई भी किसी भी मुसलमान घर में हर बच्चे को कलमा पढ़ाया बिल्कुल जाता बिल्कुल। है, उनको हुजूर की इज्जत के बारे में, कुरान के बारे में, अल्लाह के बारे में और दीन के बारे में बताया जाता है कि दीन क्या कहता है, क्या सही है, क्या गलत है, और आपकी शान के बारे में बताया जाता है। ये तो सब बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने जो ये काम किया, ये यूं समझ लें कि मेरी क्या औकात कि मैं खुद करता, ये तो उनका करम है। सही हो गया।
تو سر جب آپ کو سزا عدالت نے سنا دی، اس کے بعد سب سے پہلے آپ سے کس مذہبی جماعت نے رابطہ کیا اور کیا پیغام دیا؟ میرے سے کافی مذہبی جماعتوں نے رابطہ کیا، سب ملاقات کر کے گئے، سب نے مجھے بڑا سراہا. تو میرے کو یہ سراہنا، یہ سب چیزیں، یہ اس لیے نہیں تھا کہ مجھے یہ کسی کو دکھانا ہے یا کچھ تھا، وہ میرے دل کی بات تھی. کوئی ہمارے حضور کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں گستاخی کرے اور اتنی کھلے عام کرے، پوری دنیا کے سامنے کرے، تو یہ تو برداشت نہیں کرنا چاہیے نا، اس پہ کچھ تو کہنا چاہیے. تو جو ہر کسی کو سمجھ آئی اس نے کہا. یہ تو مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے، حکمرانوں کو دیکھنا چاہیے، سب کو دیکھنا چاہیے کہ جب تمہارے حکمرانیاں ہوں، سب ہوں، حضور کی بات ہو، ان کی شان میں گستاخی ہو اور تم چپ کر کے بیٹھو، یہ بات قابل قبول نہیں ہونی چاہیے کہیں پر بھی. صحیح ہو گیا. تو خالد صاحب، آپ سیاست میں کیوں آئے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، مجھے ایم پی اے بننے کا، ایم این اے بننے کا یا کوئی عہدہ لینے کا کوئی شوق نہیں ہے. بالکل بالکل. یہ عہدے، یہ سب چیزیں میں نے اترتے چڑھتے دیکھی ہیں. مجھے دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہے. میں نے اس لیے یہ اقدام اٹھایا کہ مجھے ایک اچھی آفر تھی، اچھی پارٹی سے تھی. دینی لوگ ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، دین کا نفاذ چاہتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو ہر معاشرے میں ہمارے ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ ہم دین کی بات کریں، ہماری اولاد دین پہ چلے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، اللہ کی طرف رجوع رکھے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. بچے ہیں، معاشرہ ہے، بگڑتا بھی ہے، صحیح بھی ہوتا ہے. تو جب دین کا نفاذ ہوگا تو سب چیزیں بہتری کی طرف آ جائیں گی. دین ہمارا بڑا خوبصورت دین ہے. یہ انتشار پھیلانے والا دین نہیں، ایک پروپوگنڈا ہے کہ دین کو جو ہے نا وہ غلط بیان کر کے غلط طرف لے کر جایا جاتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو عناصر ہیں جو دین کے خلاف کام کرتے ہیں، اور وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے پوری دنیا میں ایسا فیل کرایا جائے کہ جی دین جو ہے وہ غلط طرف لے کے جاتا ہے. ایسا نہیں. ہمارا دین ہم سے امن کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، چاہت کی بات کرتا ہے. چاہے مسلمان ہو چاہے کوئی اور ہو، ان کے حقوق کی بات کرتا ہے، ان کو تحفظ کی بات کرتا ہے، ان کو تحفظ دینے کی بات کرتا ہے. تو یہ بہت غلط بات ہے کہ اگر ایسا کوئی سوچے اور اس طرف آئے نہ. دیکھیں، دین کی طرف سب جانا تو چاہتے ہیں، لیکن جب باری آئے تو جاتے نہیں ہیں. تو ایسا نہیں ہے. دوسری بات، مجھے تحریک لبیک پاکستان نے جو ہے وہ مجھے ٹکٹ بھیجا، این اے کا بھی بھیجا تھا اور پی ایس کا بھی، دونوں بھیجے تھے. تو میں نے ان سے کہا آپ جو بہتر سمجھتے ہیں وہ دے دیں. انہوں نے مجھے دے دیا پی ایس ملیر کا 89. تو میں نے وہ لے لیا. اگر مجھے کوئی لالچ ہوتی تو میں کہتا جی این اے دیں، یہ دیں، وہ دیں. اور بھی پارٹیاں تھیں، میں آج سے پہلے بھی تھا، میں خود جاتا لینے کے لیے. تو یہ کچھ عہدے کی بات نہیں ہے، یہ محبت کی بات ہے، خدمت کی بات ہے کہ خدمت کرنا چاہتے ہیں. مسئلے مسائل بہت ہیں. معاشرہ ایک ایسی طرف چلا گیا جہاں پر غربت ہے، چوری ڈکیتی ہے، بچوں کے، ہمارے آنے والی نسلوں کے جو مستقبل کا سوال ہے، تو اس کے لیے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے. بالکل بالکل. آپ پاکستان میں کس سیاسی لیڈر سے سب سے زیادہ جناب متاثر ہوئے ہیں؟ بہت سے لیڈر ہیں، سیاسی گزرے ہیں. دیکھیں، میں سب سے جو 2 لوگوں سے زیادہ متاثر تھا. باقی تو میں اتنا زیادہ لوگوں کو میں پہلے بھی فالو نہیں کیا، کبھی میں ان چیزوں میں آیا نہیں. ایک تو میں جب جنرل پرویز مشرف تھا، وہ ہمارا صدر تھا، تو پاکستان کے حالات بہت اچھے تھے، تو ان سے متاثر تھا. اس کے بعد جب دوسرا لیڈر آیا وہ عمران خان تھا، کہ جس نے پوری دنیا میں حضور کی عزت اور ناموس کے اوپر پہرا دینے کی بات کی، دین کے نفاذ کی بات کی. پوری دنیا کو اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے یہ بتایا کہ دین اسلام ایک بہت خوبصورت دین ہے. حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہیں. تو ان سے متاثر رہا. اور پھر اب آ کے جب چیزوں کو دیکھا، سمجھا، کیونکہ میں خود بھی کوشش یہی کرتا ہوں کہ دل ادھر ہی لگا رہے جو دونوں جہان کے ہیں مالک. تو اپرچونٹی تھی.
خدمت کی بھی اور دین کے نفاذ کی بھی، دین کی بھی، اور سب سے بڑی بات حضور کی عزت اور ناموس کے اوپر، ختم نبوت کے اوپر پہرا دینے کی، تو پھر اس سے بہتر لبیک، تحریک لبیک پاکستان سے بہتر میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہے۔ صحیح ہو گیا۔ خالد صاحب، آپ نے کتنی مرتبہ جو ہے نا وہ ملاقات کی ہے علامہ سعد حسین رضوی صاحب سے یا ان کے والد محترم علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے؟ دیکھیں جی، میری امیر المجاہدین حافظ محمد خادم حسین رضوی صاحب سے اور حافظ سعد حسین رضوی صاحب سے ملاقات تو آج تک نہیں ہے، میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور آن قریب اگر متوقع ہوئی تو ہو جائے گی۔ صحیح ہو گیا۔ تو خالد فی صاحب، الحال کوئی پاکستان ملاقات نہیں کے ہوئی۔ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ کی بہت بڑی فین فالوئنگ ہے۔ پاکستان کے نوجوانوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے دین اسلام ہے۔ دین یہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کا ادب کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان سے اونچی آواز سے بات نہ کریں۔ وہ بڑی تکلیفوں سے، دنیا جہان کی تکلیفیں اپنے پر لے کر آپ کی پرورش کرتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں، آپ کو پڑھاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں آپ ایک اچھے انسان بنیں، اس معاشرے کا ایک ستون، ایک پلر بنیں، بڑے ہو کے ایسے کام کریں جس سے پاکستان، اسلام اور ان کے ماں باپ کا جو ہے وہ صرف بلند ہو فخر سے۔ صحیح ہوگا۔ تو ادب رکھیں ماں باپ کا، نماز پڑھیں، دین کی طرف آئیں، اپنے رب کو یاد کریں۔ ایسا معاشرہ ہے جس میں نفس نفسی ہے، جس میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ غافل ہو گئے ہیں، کسی کا حق مارنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتے، ہر چیز ہے۔ ان چیزوں سے دور رہیں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اسی طرح سب نے لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے، تو اپنے رب کے آگے جب پیش ہوں تو ایسے پیش ہوں کہ آپ کا رب آپ سے خوش ہو، نہ کہ آپ سے ناراضگی ہو۔ صحیح ہو گیا۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی عزت وہ گھر سے شروع کریں۔ صحیح ہو گیا۔ تو خالد صاحب، سیکنڈ لاسٹ کویشچن ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ عزت کرکٹ کھیلنے سے ملی یا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ نے پہرا دیا اس کے بعد ملی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں تو 14 سال کی عمر سے پاکستان کے ہر لیول پہ کھیل رہا ہوں، اور جب میں نے یہ ایک جو گستاخ ہے اس کا معاملہ بنا، تو جب میں نے اس کے سر کی قیمت رکھی تھی تو مجھے یہ چیزیں نہیں تھی میرے ذہن میں کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا۔ بس مجھے اس سے نفرت ہو گئی تھی کہ وہ میرے آقا کے بارے میں اتنا غلط قسم کا کمپٹیشن کرانے جا رہا ہے اور اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ میرے دل میں اس کے لیے نفرت تھی، جو مجھ سے ہو سکا میں نے کر دیا۔ اور یہ تو عزتیں اور چاہتیں، محبتیں، یہ تو حکم ہے، یہ تو کرم ہے، میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اور نہ میں نے لگایا۔ مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ میں کسی کے پاس جاتا ہوں، نہ میں کسی سے کچھ کہتا ہوں۔ جو سچ ہے وہ کہتا ہوں، دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس دل میں ایک ہی بات ہے کہ اگر ان سے محبت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ صحیح ہو گیا۔ تو خالد صاحب، لاسٹ کویشچن ہے کہ پاکستانی قوم کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پاکستان کی قوم کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں، آپ کا فیصلہ اپنا ہوتا ہے۔ جب انسان، دیکھیں ہم سب چاہتے ہیں کہ بدلاؤ آئے، غربت ختم ہو جائے، مشکلات ختم ہو جائیں، معاشرہ ایسا ہو جیسے دنیا رہتی ہے، خوشحالی آ جائے۔ تو یہ خوشحالی تب آتی ہے جب آپ اپنے سے شروع کرتے ہیں، اپنے سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ قومیں کبھی بھی بدلی نہیں جاتی جو خود سے اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہیں۔ اللہ بھی ان کی مدد فرماتا ہے جو خود سے اپنے آپ کو بدلنا چاہیں، جد و جہد میں لگ جائیں۔ تو آپ لوگ، میں جانتا ہوں اس وقت انتشار کا ایک ماحول ہے، ایک مسئلہ ایسا ہے کہ عوام کو بڑی مشکل ہے، لیکن کیا کہ آپ اگر چینج چاہتے ہیں تو آپ کو خود قدم بڑھانا پڑے گا۔ ہر بندے کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے، اس سوچ میں ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ اچھائی ہو۔
تو آپ دیکھیں ووٹ کے ذریعے چینج لائیں، اچھائی کی طرف آ جائیں. تو یہ سب سے بہترین بات ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان کو ضرورت ہے کہ پاکستان کی عوام اور افواج پاکستان اور جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب ایک پیج پر ہوں. تو یہ بہت اچھی بات ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ یہ پاکستان ہمیشہ رہے گا، اس میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ خالد صاحب، آپ نے قیمتی ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، جزاک اللہ. اوکے، اللہ حافظ.